ये हैं बदलो की नशरियात। नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज आलम बयानिए के प्रोग्राम के साथ बदलो की नशरियात पे। आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में राशिद रहमान हैं जो हमारे साथ रहेंगे, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तरक्की पसंद दानिश्वर हैं। ताहिर कामरान साहब प्रोफेसर हैं तारीख के और बीकन हाउस यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है और मुहक्किक है और बहुत सारी तहकीक कर रहे हैं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं फिजिक्स के प्रोफेसर और बहुत सारे समाजी और सियासी मामला पे फिलोसॉफिकल इश्यूज पे लिखते हैं परवेज हुद भाई। आज हमारा मौजू है कायद आजम का आज यौम विलादत है, पूरी कौम सेलिब्रेट कर रही है और कायद आजम की यौम विलादत के हवाले से यकीनन हम तहरीक पाकिस्तान पर नजर डालेंगे और तहरीक पाकिस्तान के बाद बनने वाले पाकिस्तान में क्या हुआ। तो आज हमारे सिर्फ दो मौजू होंगे। एक तो ये कि क्या आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान जो नेशनल लिबरेशन लीडरशिप थी, क्या वो माइनॉरिटी क्वेश्चन यानी अकलियती सवाल हल कर पाई, और जब हल ना कर पाई, जैसे कि हल करने की कोशिश की लखनऊ पैक्ट की सूरत में, वो जो 14 नुकात थे मोतीलाल नेहरू और जिन्ना साहब के दरमियान, फिर कायद आज़म बने, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सफ़ीर भी रहे, लेकिन फिर 1940 की करारदाद हुई जिसमें कि बुनियादी जोर इस बात पे था कि जो मुस्लिम अकलियती इलाके हैं, जहाँ पे जो अकलियती इलाके होंगे वहाँ पे अकलियतों को बराबर के हकूक हासिल होंगे। और उसमें यकीनन अब एक बड़ी ही वफाकियत का बड़ा एक हमागिर तसव्वुर था कि तमाम जो इकाइयाँ होंगी वो बड़ी खुद मुख्तार होंगी। तो क्या सवाल ये है कि क्या नेशनल लिबरेशन मूवमेंट माइनॉरिटी क्वेश्चन को हल करने में नाकाम रही, जिसकी नतीजे में पार्टीशन हुई और बहुत खून खराबा हुआ। क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि माउंट बेटन का इंटरव्यू है बड़ा तफसीली, जिसमें जिन्ना कोशिश करते रहे आखिरी वक्त तक कि पंजाब और बंगाल तकसीम ना हो, लेकिन तकसीम हुए जिससे बहुत खून खराबा हुआ। दूसरा सवाल हमारा है कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान कैसा हो। क्या 11 अगस्त वाली तकरीर ही पाकिस्तान की एक को राह दिखाती थी जिसे बाद में गुम कर दिया गया, जिसमें कायद आज़म ने कहा कि यू आर फ्री टू गो टू टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू मॉस्क्स, कि आप जिस चाहें इबादतगाह में जाएं, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है और आप कानून और आइन की नज़र में तमाम शहरी रियासत के नुक्ते नज़र से बराबर होंगे। लेकिन पाकिस्तान में अब तक ये सवाल ज़ेर बहस है कि क्या पाकिस्तान एक मुस्लिम रियासत है, क्या हम उम्मा का हिस्सा हैं, जैसे कि पैन इस्लामिज्म की एक रवायत थी जिससे जिन्ना का इख्तलाफ था और उन्हें खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया था और उसकी मुखालफत की थी। तो क्या पाकिस्तान एक कौमी रियासत है या पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है? अगर इस्लामी रियासत है तो फिर जाहिर है कि इसके तमाम कारोबार और ज़िंदगी और शहरियत और कौमी मामला जो है वो उसी हिसाब से तय होंगे। अगर ये नेशन स्टेट है, जैसे कि हम देखते हैं मगरिब में 18वीं 19वीं सदी में नेशन स्टेट वजूद में आई, जो मजहब के हिसाब से शहरियत का तयन नहीं करती बल्कि तारीखी पस मंज़र और दीगर अनासर की वजह से जो कौम वजूद में आती है उसकी बुनियाद पर नेशन स्टेट वजूद में आए। तो आज भी पाकिस्तान में ये सवाल है कि क्या एक पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन स्टेट है या एक इस्लामिक स्टेट है। इसी पे सारी नजरियाती बहस आज तक चलती रही और इस पर मुखालिफाना बयानी आज तक जारी है। तो हम अपनी बातचीत का आगाज शुरू करेंगे पहले सवाल से, और मैं शुरू करूंगा बातचीत जनाब ताहिर कामरान से। ताहिर कामरान साहब, बताइए कि क्या पार्टीशन के बावजूद या पार्टीशन जो हुई उसमें ये नाकामी शामिल थी कि माइनॉरिटी क्वेश्चन अकलियतों के हकूक को एड्रेस नहीं किया जा सका, और फाइनली क्या हुआ कि इसके बावजूद के कायद आज़म कैबिनेट मिशन प्लान को मानने पर राजी हो गए थे, लेकिन कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया और तकसीम हो गया वर सखीर। तो आप क्या कहेंगे इस पे? इम्तियाज साहब, इसमें मेरा नुक्ता नज़र तो ये है कि पाकिस्तान को जब नज़री एतबार से हम देखते हैं तो इसमें एक थोड़ा सा तारीखी तौर पे तज़ाद हमें नज़र आता है कि ये इसका ढांचा जो है वो तो बिल्कुल नेशन स्टेट की तरह का है। जब पाकिस्तान बना था तो उसको क्लासिकल सेंस में नेशन स्टेट भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि ईस्ट बंगाल जो बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना वो जोग्राफियाई एतबार से यहाँ से 1300 मील दूर था।
تو لیکن یہ ہے کہ جو قائد اعظم کے ذہن میں وہ ویسٹ منسٹر ماڈل ہی تھا اس کا، اور انہوں نے وہ یہ بات دوسرے سوال پہ آ گئے. جی میں لیکن میں یہ ان دونوں کو جو ہے ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. تو ہے یہ نیشن اسٹیٹ، لیکن جب آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ایک ڈسکورس چلا اور پھر دو قومی نظریے کی جب بھی بات ہوئی، تو دو قومی نظریہ جو ہے ہمیں پین اسلامزم کی طرف لے کے جاتا ہے. خاص طور پہ جب آپ اقبال کو اس میں شامل کرتے ہیں تو اقبال جو ہے تھیوریٹیکلی پین اسلامسٹ تھا، اور خاص طور پہ جب سے وہ انگلینڈ سے واپس آئے ہیں تو وہ پین اسلامسٹ ہی ہو گئے تھے. اگر اقبال جو کو آپ فاؤنڈنگ فادرز میں شامل کرتے ہیں تو آپ کا جو دو قومی نظریے کا ڈسکورس ہے وہ پین اسلامسٹ ہے. ڈھانچہ آپ کا جو ہے وہ قومی ریاست کا ہے، جس کو آپ نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں. اچھا، جہاں تک مائنورٹی کی بات ہے، مائنورٹی کا کویسچن بالکل حل نہیں ہوا، کیونکہ میری اپنی جو پرسیپشن ہے اس میں جناح صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہاں سے جو مائنورٹیز ہیں وہ ڈسلوکیٹ ہوں. انہوں نے بہت ساری مائنورٹیز، جب میں نے ایک پیپر کیا تھا کرسچنز کے اوپر، تو وہاں پہ مجھے اس طرح کے کئی ایک شواہد ملے کہ قائد اعظم نے ان بہت سارے کرسچن جو اسٹالورٹس ہیں ان کو کہا تھا کہ آپ یہیں پہ رہیں، یہ آپ کا ملک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سوچ رہے تھے آسٹریلیا چلے جانے کی. تو ان کا یہی تھا کہ نہیں، یہ آپ یہیں پہ رہیں. اور ان کا یہ بھی تھا کہ اگر یہ مائنورٹی ساری یہاں سے چلی جاتی ہے تو پاکستان اکنامکلی وائبل نہیں رہے گا. لیکن یہاں پہ جو میرا اپنا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو تاریخی حالات و واقعات جو ہیں، جو سماجی جو آبجیکٹیو سچویشن ہیں یا تاریخی جو قوتیں ہیں، وہ آگے نکل گئیں اور جناح صاحب جو ہیں وہ کہیں پیچھے کھڑے رہ گئے. وہ کیسے آگے نکل گئی؟ کیونکہ بنیادی طور پہ جو لیڈر ہے وہ سماجی حالات کی پیداوار ہوتا ہے، اور سماجی حالات اور تاریخی قوتیں جو ہیں ان کو وہ جنرلی قابو نہیں کر سکتا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام کا نعرہ لگا پاکستان بنانے کے لیے، اور جناح بعد میں بھی کہتے رہے کہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا اور ہمارا آئین وہی ہوگا جو قرآن و سننا ہے، تو وہ خود اس کے اسیر ہو گئے، جو کہ موبلائزیشن کے لیے تھا. وہ اسیر ہو بھی گئے، لیکن یہ ایک پولیٹیکل پوسچرنگ کے طور پہ میں اس کو دیکھتا ہوں. کیونکہ دیکھیں نا، 1949 کا جو سال ہے وہ میری نظر میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں. ایک تو قرارداد مقاصد ہوئی، اور یہ بات فرام جناح ٹو ضیاء میں جسٹس منیر لکھتے ہیں کہ اگر جناح زندہ ہوتے تو قرارداد مقاصد نہ آتی. دوسری جو چیز ہے جس کی طرف ابھی تک دھیان بہت سارے لوگوں کا نہیں گیا، وہ ہے مجلس تحفظ ختم نبوت، جو مجلس احرار نے ایک پینترا بدلا اور ایک نئی آرگنائزیشن کھڑی کی. اور انہوں نے سب سے پہلے جو سوال اٹھایا احمدیوں کا، اور پھر بعد جب سوال اٹھا شیعہ حضرات کے اگینسٹ بھی، تو یہی لوگ تھے وہ. تو یہ دو جو موومنٹس ہیں یہ جناح کے بعد میں آئیں. اگر جناح زندہ ہوتے تو میرا اپنا یہ ماننا ہے، میں ایگری کرتا ہوں جسٹس منیر کے ساتھ، کہ یہ دو ڈیولپمنٹس نہ ہوتی اور مائنورٹی کویسچن جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ طرح سے ہمارے سامنے آتا. یہ دکھائیے نا کہ مائنورٹی کویسچن کے باعث نہ حل کرنے کے باعث پارٹیشن ہو گئی، اور جو پارٹیشن پلان میں ایکسیپٹ کانگریس نے بھی کر لیا، مسلم لیگ نے بھی کر لیا. تو یہ جو فیلئر ہوا، اس کے باوجود بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تھوڑی سی اقلیتیں ہیں، 3% بھی نہیں ہیں، اور بھارت میں جہاں مسلم کچھ 14% ہے یا 16% ہے، ایک بڑی منورٹی ہے، وہ آج ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ان کے خلاف کتنا امتیاز بڑھتا جا رہا ہے. جی، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو لبرل پالیٹکس ہے اس کا فیلئر ہے. اس میں ایک چیز ہمیں بالکل سامنے رکھنی ہوگی اس بات کو سمجھنے کے لیے. ابھی راشد رحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بائی لاسٹ کوارٹر آف دا 19th سینچری یہاں پہ جو بہت زیادہ ریفارم موومنٹس نارتھ انڈیا میں خاص طور پہ ان کی پریزنس تھی، بہت کنسپیکوس تھی. آریہ سماج تھی، انجمن حمایت اسلام تھی، سنگھ سبھا تھی. اس کے اوپر جب مسلم لیگ بنی تو اور کانگریس بھی بنی تو انہوں نے ان ساروں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی. ہندو مہا سبھا کو بھی، آریہ سماج کو بھی، RSS
کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن آریہ سماج RSS علیحدہ رہا. لیکن ہندو مہا سبھا مثلا لالا لاجپت رائے ہیں, راجا نریندر ناتھ ہیں, یہ یہاں کے پنجاب کے, یہ بہت ہی اسٹانچ قسم کے ہندو نیشنلسٹ تھے. اسی طرح سے انجمن حمایت اسلام میں مثلا بعد میں حمید نظامی صاحب اس کی ایک مثال بنتے ہیں. جسٹس نسیم حسن شاہ کے والد جو تھے محسن شاہ, وہ اس کی ایک مثال ہیں کہ وہ ایکسٹریملی اینٹی ہندوز. اچھا, یہ جو سٹیک ہے یہ بعد میں پرومیننٹ بھی ہو گئی اور لبرل پالیٹکس جو ہے وہ بیک سیٹ پہ چلی گئی. راشد رحمان, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پھر جو ناکامی ہوئی منورٹی کوسچن کو ایڈریس کرنے میں, اس کے بعد پھر ہمارے ہاں یہ پیدا ہوا کہ ہم ایک نیشن اسٹیٹ ہیں یا اسلامک اسٹیٹ ہے, امہ کا حصہ ہے, یا ہم نیشن ہوڈ کیسے ڈیفائن کریں. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جو اسلامی نظریہ دان ہیں ان کے ہاں ریاست کا تصور بہت پسماندہ ہے. غالباً انہوں نے قومی ریاست کی جو تشکیل اور ابھار ہوا اسے وہ جانتے نہیں ہیں. وہ سلطنت میں ایمبیڈڈ ہے نا, وہ میری سلطنت بڑی کے کانسیپٹ میں ٹاپ کے علماء سے جو پارلیمانی لیڈرز بھی ہیں ان سے بات ہوئی ہے. یہاں بھی ہم نے ان کے ساتھ سیشن کیا آپ نے اس پروگرام میں بھی, وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے نیشن اسٹیٹ کیا ہے. تو یہ جو کنفلکٹ ہے, اسلامک اسٹیٹ ہے کہ مسلم اسٹیٹ ہے, جناح کیا چاہتے تھے ایکچولی, آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس بات کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ 1857 میں جب ڈیفیٹ ہوئی مغل امپائر کی, تو اس کے بعد جو کمیونٹیز تھیں ان کا رسپانس کیا ہوا. مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طرح سے مفلوج ہو کے رہ گئے, اور اسی لیے سر سید احمد خان وغیرہ نے کوشش کی کہ بھائی ان کو ایجوکیٹ تو کیا جائے, یہ آگے آئیں, پیچھے نہ رہ جائیں, پسماندہ نہ رہ جائیں, کیونکہ شرفا بھی گئے, کورٹ بھی گیا, اشرفیہ گیا, سب گیا. تو وہ سسٹم کلیپس کر گیا. اور جیسے طاہر صاحب مجھے کوٹ کر رہے تھے ابھی کہ 19ویں صدی کے آخری کوارٹر میں ہندو نیشنلزم ہم دیکھتے ہیں بنگال سے شروع ہوتا ہے لٹریچر اور پھر پھیل جاتا ہے ناردرن انڈیا میں, تو وہ رسپانس اس طرف ہے. اب وہ اسرشن ہے پرسیوڈ یعنی سبجوگیشن کے خلاف, یعنی کہ بہت عرصہ ہم مسلمانوں, 1000 سال مسلمانوں کی حکمرانی میں ہم نے گزارے, اب موقع شاید آ رہا ہے, اوپننگ آ رہی ہے, ہمارا وقت آ رہا ہے. تو ہندو نیشنلزم کی بنیاد یہ بنتی ہے میرے خیال میں. بڑا میں آپ سے شیئر کر دوں, میری RSS کے لیڈر سے جو ان کے بڑے دادے ہیں, بزرگ ہیں, ان سے گھنٹوں پوری رات ڈسکشن رہی ہیں دلی میں اور ایلسویئر. ان کا بڑا انٹرسٹنگ ویو ہے کلچرل ریوائول کا, جڑوں کی بات یافت کا, کہ بھی ہندوستان کا جو اصل جو اوریجنل ہے اسے بحال کرنا ہے. اور یہ جو مسلم انویژن تھا باہر سے آئے, ہاں, اس پہ پھر آپ کو یاد ہے جسونت سنگھ کی کتاب آئی کہ آپ سب کہتے ہیں کہ برٹش انویژن تھا, آپ کرسچن انویژن نہیں کہتے. تو یہ مغلوں کا یا افغانوں کا جو حملے تھے, آپ اسے کیوں مسلم انویژن کہتے ہیں؟ گڈ کوسچن. چلیے آگے. تو مقصد میرا یہ ہے کہنے کا کہ جو کچھ بعد میں تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں انڈیپینڈنس موومنٹ میں ہوا, وہ یہ جو رسپانسز تھیں کمیونٹیز کی اینڈ براڈر یعنی پالیٹی کی, اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یعنی they were finding their feet and finding their way, اور وہ مختلف یعنی راہیں جو ہیں آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے آئیں. آپ نے جناح صاحب کی بات کی, ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی, ممبر آف کانگریس اینڈ ممبر آف مسلم لیگ, جو اس وقت کوئی عجوبہ بات نہیں تھی, ایکسیپٹڈ تھی. لیکن وہ بھی فرسٹریٹ ہو گئے اور آخرکار کانگریس چھوڑ دیا. گاندھی صاحب کی جو موومنٹ تھی وہ ریلائی کر رہی تھی ٹریڈیشنل کلچر اور ٹریڈیشنل بلیف سسٹمز پہ. اس وجہ سے جناح صاحب کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ ریلیجن از بینگ انٹروڈیوسڈ ان پالیٹکس تھرو دا بیک ڈور, اس کے بڑے خطرناک یعنی نتائج نکلیں گے, اور ایسا ہی ہوا. گاندھی جی کا شاید یہ ارادہ نہیں تھا یا مقصد نہیں تھا, لیکن ہو گیا. والپرٹ کی کتاب میں جی 1929 کی جلسے کا ذکر کرتا ہے کہ جناح نے تنقید کی گاندھی پہ کہ جی. آپ یہ جو کر رہے ہیں جی. اس سے کمیونزم پیدا جی ہوگا. تو جناح واز ہوٹڈ ڈاؤن جی خوب, اسی اور لیے گاندھی نے اسے کنڈیم نہیں کیا, نہیں کیا, اور پھر جناح چھوڑ کے اور چلے. اسی لیے چھوڑ کر چلے گئے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ
ना सिर्फ कांग्रेस छोड़कर चले गए, वो तो हिंदुस्तान छोड़कर हाँ। चले गए, डिसइल्यूजन हो गए कि जो उनका नजरिया था एक सेक्युलर नेशनलिस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, वो अब खटाई में पड़ता नजर आ रहा है, डिसइल्यूजन हो गए, चले गए। और 1930-31 की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, वहां फिर इकबाल और दूसरों ने उनको परसुएड किया कि मुसलमानों का तो कोई हाल नहीं है, मुस्लिम लीग का कोई हाल नहीं है, खुदारा आप वापस आए और लीड करें, और वो आए। लेकिन जिना अर्लियर और जिना ये जब वापस आते हैं, उनमें कुछ जरा फर्क पॉलिटिकल हमें ये नजर आता है कि जो मुसलमानों का के मसाइल थे और सवालात थे कि हमारा क्या बनेगा, उसका जवाब जरा सा मुख्तलिफ यूं हुआ कि बावजूद इसके कि आखिर तक वो अपनी सेकुलर नेशनलिस्ट जो बिलीफ्स थी उनको उन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा सा दरवाजा रिलीजन के लिए अपनी तरफ से भी खोला। थोड़ा सा क्या खोल दिया। मैं पोलाइट हो रहा हूँ। देखिए, आप बताइए, जो पोजीशन वो गांधी के खिलाफ ले रहे थे जी कि आप कम्युनलाइज कर जी। रहे हो, रिलीजियस लैंग्वेज इस्तेमाल करके, जी, उसके इस्तारे इस्तेमाल करके, सिंबल इस्तेमाल करके, तो वो जिन्ना साहब ने तो वही पूरा बात। पूरा इस्लाम का झंडा वही नहीं दे बात। दिया। तो थीसिस एंटीथेसिस यानी दो चीजें टकरा गई ना आपस में, और जब टकराई तो उसने नेशनहुड का जो एक डेफिनेशन है उसको तब्दील कर दिया, उसको रिलीजियस बना दिया। अब जो डिमांड थी वो माइनॉरिटी राइट्स की थी, क्योंकि मुसलमान माइनॉरिटी थे, और माइनॉरिटी राइट्स में बहुत अरसे तक ये बात नहीं थी कि सेपरेशन जरूरी है, ये बात थी कि राइट्स मिल जाए, रिजर्वेशन मिल जाए, हाँ, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल जाए और फेडरेशन जो है वो डेमोक्रेटिक हो, तो उसमें उनके इंटरेस्ट जो है वो सर्व होते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान की जो आउटलाइन है वो यही है, और इसीलिए शायद एक्सेप्ट भी किया जिन्ना साहब ने, लेकिन नेहरू साहब और पटेल साहब का कुछ ये और बताएं था। कि मैं फिर जाऊंगा इस्लामाबाद परवेज भाई की तरफ, कि जो दो कौमी नजरिए था, या पाकिस्तान मूवमेंट का जोर तो था मिनॉरिटी इलाके के मुस्लिम्स में, मेजॉरिटी इलाकों में तो मुस्लिम्स के उन्हें वो मसला दरपेश नहीं था जो मुस्लिम मिनॉरिटी के इलाकों में मुस्लिम्स को दरपेश था, अक्सरियत का दबाव। तो लिहाजा आप देखेंगे कि आखिर तक यहाँ यूनिस्ट पार्टी रही पंजाब में। जी, फ्रंटियर में कौन था? इलावा सिंध के जो अब पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान जो था पहले, बंगाल में थी, उसमें तो मुस्लिम लीग बड़ी कमजोर थी, बल्कि ईस्ट पाकिस्तान या ईस्ट बंगाल में शायद जरा सी उनकी वो भी वजन था, यहाँ नहीं। प्रजा पार्टी और अच्छा, आप चलते हैं परवेज भाई साहब की तरफ। परवेज साहब, आप सुन रहे हैं हमारी बातचीत? हाँ जी, सुन रहा हूँ, बहुत गौर से सुन रहा हूँ। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं, बल्कि मेरी भी राय है कि गांधी जो कि मजहबी अतवार और सिंबल इस्तेमाल करते थे, वो he turned out to be ultimately a secular leader, और जिन्ना जो एक बड़े सेकुलर लीडर थे और गोखले के मानने वाले थे, वो बन गए कम्युनल लीडर, या आप कह लें रिलीजियस लीडर, जिसकी बुनियाद पे तकसीम हुई। और दूसरा ये कि पाकिस्तान जो बना, जो आपने बात सुनी होगी, इस पर हमें बताना पसंद करेंगे कि हम नेशन स्टेट क्यों ना बने, हम इस्लामिक स्टेट हैं, नेशन स्टेट हैं। ये जो कन्फ्लिक्ट चला है, जो अब तक चला जा रहा है, कंफ्यूजन, जो जिसकी वजह से कौमी तामीर नहीं हो पा रही, इस पर आप क्या कहते हैं? सन 1919 में जलियांवाला बाग का वाकया पेश आया था अमृतसर में, जिसमें आपको पता है अंग्रेज ने किस बेदर्दी से सैकड़ों को कत्ल किया था। और फिर ये वही जमाना था जब खिलाफत मूवमेंट का आगाज हुआ था। तो गांधी ने ये सोचा था कि अब अंग्रेज से हम यूं निपट सकते हैं कि मुसलमान और हिंदू मिल जाएं। चलो, ये एक मजहबी मामला है, खिलाफत का है, और इस वक्त अंग्रेज काबा पे भी काबिज है, उस नजफ पे भी है, पूरे इस्लाम की दुनिया पर काबिज है। तो क्यों ना हम इकट्ठे होकर मिलकर एक धक्का दें अंग्रेज को निकालने के लिए। तो खैर, मैं वैसे समझता हूं कि जब भी कोई मजहबी मामला होता है, नारे लगते हैं, तो फिर मजहब सामने आता है। और जैसा कि जिन्ना साहब ने
کہا تھا, پیشن گوئی کی تھی کہ اس کے بعد پھر کمیونلزم, ہندو مسلم فساد, فرق بڑھے گا, تو یہ بات درست تھی. اب آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جناح صاحب نے کیا سوچا تھا کہ پاکستان کس قسم کی ریاست بنے, سیکولر ریاست بنے یا اسلامی ریاست بنے. تو اس سلسلے میں انہوں نے کبھی سیکولرزم کی بات نہیں کی, کبھی ان کے ایک بیان میں بھی, ایک تقریر میں بھی سیکولرزم کا لفظ نہیں پایا جاتا, اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہ 11 اگست کی تقریر ہے, جی مجھے یاد ہے, میں نے کہیں پڑھا ہے کہ بھارت کی, انڈیا کی جو آئین ساز اسمبلی تھی, اس میں 3 دن وہ زیر بحث رہا, اور ڈاکٹر امبیڈکر جو تھے وہ اسے زیر بحث لائے کہ دیکھیے جناح پاکستان میں ایک سیکولر ریاست بنانے جا رہے ہیں, تو ہمیں اپنے آئین میں اس بات کو انشور کرنا چاہیے. اس پہ 3 دن گفتگو ہوئی. ہاں, مگر دیکھیے یہ جو 11 اگست کی تقریر تھی, یہ پہلی تقریر تھی اس نوعیت کی. اس سے پہلے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, اور اس کے بعد بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کراچی بار کاؤنسل سے خطاب کرتے ہوئے جناح صاحب نے یہ کہا کہ یہاں شریعت کا نفاذ ہوگا, یہ ایک اسلامی ریاست بنے گی, شریعت سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں وغیرہ, اور یہ سن 48 کی بات ہے. تو جو ایک تقریر ہے, اس کو صحیح طور پہ ایک پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت خطرہ یہ تھا کہ بڑے پیمانے پہ قتل و غارت ہوگی انڈیا میں, یعنی کہ سرحد کی اس پار ہوگی, اور اس کو روکنے کے لیے جناح صاحب نے یہ بات کہی, اور بروقت کہی, اور بہت اچھی کہی, لیکن اس بات کو انہوں نے پھر سے دہرایا نہیں. اب سچی بات یہ ہے ان کی کابینہ میں ان کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ تھے جو احمدی تھے, ان کے وزیر قانون جو تھے وہ ہندو تھے, تو انہوں نے کافی اس بات کو عملی طور پہ دیا کہ یہ سب, یہ ملک سب کا ہے, ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا انکلوسیو ایٹیٹیوڈ. ہاں جی, شاید یہ ان کی ذاتی خواہش ہوگی, لیکن جب آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے, کہ اس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ ایک علیحدہ ملک بنایا جائے, تو پھر ایسی قوتیں حرکت میں آ جاتی ہیں جن کے اوپر آپ کا پھر کنٹرول باقی نہیں رہتا. تو جب یہ بتائیے کہ یہ جو اگر پاکستان میں سارے ہی مسلمانوں کے لیے ایک بننا تھا, تو آدھے مسلمان تو ہندوستان میں رہ گئے, اور جو باقی ہمارے ساتھ آدھے زیادہ آئے تھے مشرقی پاکستان والے, وہ اس سے علیحدہ ہو گئے. تو تاریخی اعتبار سے تو یہ ہوا ثابت کہ مذہب کی بنیاد پہ ریاست کی تشکیل سے وہ ریاست کو دوام نہیں مل سکتا. اسلام خطرے کا نعرہ تو بعد ازاں آیا, جب مسلم لیگ کی قیادت, جس کی یہاں کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی مہاجر قیادت کی, تو انہوں نے اسلام خطرے کا نعرہ لگا کر اپنا حلقہ انتخاب بنانے کی کوشش کی. اب دیکھیے, یہ سیاست کا تقاضا ہوتا ہے کہ جس چیز سے, جس بات سے لوگ حرکت میں آئیں, ان کو متحرک کرنے کے لیے آپ کو پھر ان کی پسند کی بات کرنی ہوتی ہے. اگر تو جناح صاحب کو پاکستان میں سیکولر ملک بنانا ہوتا تو پھر وہ کانگریس میں شامل ہو جاتے نا. کانگریس تو یہی کہہ رہا تھا کہ ہندوستان میں ہم لمبا عرصہ شامل رہے مسلم لیگ کی نسبت, چھوڑنا پڑا. ان کا کانگریس کا عرصہ لمبا ہے اگر گنا دیکھا جائے تو. جی, لیکن اب ان کی کمپٹیشن تو نہرو کے ساتھ بن رہی تھی. نہرو تو واضح الفاظ میں کہہ رہا تھا کہ میں انگریز کے جانے کانگریس میں بھی وہ تلک کے خلاف تھے, حالانکہ تلک کا کیس بھی لڑے, لیکن وہ گوکھلے کی روایت کے حامی تھے. تلک کے بھی اس طرح سے خلاف نہیں تھے, تلک کے ساتھ دوستی تھی. ہاں دوستی تھی, تلک کا کیس بھی لڑے, لیکن کانگریس میں یہ 2 رجحان تھے, اور وہ گوکھلے کے رجحان کے قریب تھے. 1940 کی قرارداد میں 2 ہی چیزیں ہیں, ایک وفاقیت اور اٹانومی, خود مختاری, فیڈریٹنگ یونٹس کو, بلکہ وہ تو سوورن کہہ رہے تھے, اور دوسرا منورٹی کے رائٹس. دیکھیں 1946 میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ معطل ہو جاتی ہیں. 1946 میں. اچھا 1946 میں پھر جب وہ کیبنٹ مشن پلان ہے تو اس میں پھر واپس اسی نقطے پہ آ جاتے ہیں.
وہ 1940 کے اچھا آزاد کے قریب تھا. اچھا کیبنٹ مشن میں جو میرا مطالعہ ہے یا جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ مائنورٹی کی بجائے انہوں نے علاقائیت کی بات کی. یس کہ جو سی ہے زونز بنائے انہوں نے. جی جو زون جو ہے سی زون ہے، اس میں وہ اگر 10 سال بعد علیحدہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم علیحدہ ہو جائیں گے. تو اس میں جو ہے یہ مسلم میجورٹی. لیکن کیبنٹ مشن کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے، وہی پرابلم جو کہ 1930 کی تقریر کے ساتھ. آپ یہ بتائیے، میں یہ پرویز سے ہی پوچھوں گا. ایک منٹ، کہ بنگال کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر کیبنٹ مشن کو آپ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں تو بنگال کا کیس تو، اور آپ کی جو ہے زیادہ تر جو اٹریکشن ہے وہ بنگال میں تھی. پنجاب والے تو مسلم لیگ کو بالکل گھاس نہیں ڈالتے تھے. یا یو پی میں تھی. دیکھیے جناح صاحب نے اجازت دی حسین شہید سہروردی کو کہ مقامی یونٹ جو ہے مسلم لیگ کا اور کانگریس کا اگر اکٹھے رکھنے پہ متفق ہوتے ہوں تو آپ کر لیجئے. یہ تاریخی فیکٹ ہے. جی. اور میں نے کہیں اور بھی کہا ہے کسی پروگرام میں گیا کلکتہ تو میں نے 14 اگست 1947 کی اسمبلی کی پروسیڈنگ نکلوائی. صوبہ کے اجلاس میں مسلم ممبر جو تھے متحدہ بنگال کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں اور ہندو ممبر جو تھے تقسیم بنگال کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں. اسمبلی بریک ہو جاتی ہے. بریک کے بعد جب دوبارہ ملتی ہے تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہندو ممبرز متحدہ بنگال کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں اور مسلم ممبرز. اتنا کنفیوژن تھا. اور یہ کہ یہ تو بہت اس پہ ماؤنٹ بیٹنز یہ بھی کہا چلے اگر آپ پنجاب کا نہیں کر سکتے ہیں تو بنگال کو تیسری آپشن دے دے. تو یہ بڑی جو بنگال والی بات تھی کافی جناح صاحب کے سامنے موجود تھی. ہاں ہم آتے ہیں آپ کی طرف پرویز. یہ جو تضاد ہمارے ہاں بن گیا کہ ہم اسلامی ریاست ہیں یا قومی ریاست ہیں، اس کے باوجود کہ 73 کا آئین بھی آ گیا، اس کے باوجود بھی یہ کرائسس ہے موجود رہا اور اب تک چلا آ رہا ہے. اگر یہ اسلامک ہے معاملہ ہے تو پھر اس سے باقی دنیا کے مسلمانوں میں بھی لاگو ہوتا ہے. وہ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں کہ اینی مسلم کین بی سٹیزن آف پاکستان انکلوڈنگ انڈیا مسلم. جی، اس میں جناح صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں ریاست کا تصور ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو قرآن شریف میں اس کا ضرور ذکر ہوتا، لیکن عربی میں ریاست کے لیے تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. دولت یہ سوچا ہی نہیں گیا تھا کہ قومی ریاستیں جن کی جغرافیائی حدود ہوں گی کبھی وجود رکھیں گی. یہ تو ایک نیا تصور ہے. یہ تو 1648 کا ہے، ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد، جو یورپ کے ایک شہر میں ہوا اور یورپی حالات کو سلجھانے کے لیے یہ صلح کی گئی تھی. اس کے بعد قومی ریاست نیشن سٹیٹ کا تصور جنم لیتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان اسلامی ریاست کیوں نہیں بن سکا تو میرا پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ اسلامی ریاست ہے کیا؟ جس کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، دراصل یہ ایک معاہدہ تھا میثاق مدینہ کے نتیجے میں، جس میں مختلف قبائل شامل تھے، لیکن اس میں ایک ریاست کے خد و خال پر قطعاً کوئی غور نہیں کیا گیا. اس کے طور طریقے طے نہیں کیے گئے، اس کے لیے کوئی آئین نہیں بنایا گیا. لہٰذا آج تک یہ کنفیوژن ہے کہ اسلامی ریاست ہے کیا. اب اس کے اوپر چلیے مولانا مودودی کا اپنا خیال ہے، سید قطب کا اپنا خیال ہے، مگر یہ تو بعد کے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے. یا اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو کچھ اور، امام الغزالی کا ہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر، ابن خلدون نے اس پر غور کیا تھا. لیکن یہ تو انفرادی، یہ تو افراد ہیں جو اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اسلام میں تو اسلامی ریاست ہے ہی نہیں. آپ کیا کہیں گے راشد رحمان؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ
जो भी तसव्वुर था, एक मिनट के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि इस्लामी रियासत जैसे भी आप डिफाइन करते हैं, तो उसमें एम्बेडेड है ये ख्याल कि ये एक है, सब लोग एक हैं। चुनांचे 1948 में जिन्ना साहब जब ईस्ट पाकिस्तान गए तो उन्होंने तकरीर में कह दिया कि उर्दू ज़ुबान होगी सारे पाकिस्तान की। बंगाली उठ खड़े हुए, स्टूडेंट्स उठ खड़े हुए, हंगामा हुआ, लड़ाई हुई, लोग मारे गए। यानी इससे ये साबित होता है कि उनके जहन में जो तसव्वुर था कि ये इकाई है, एक जैसा होगा, कन्फॉर्मिटी होगी लैंग्वेज की, कल्चर की, मज़हब की वगैरह, वो जो हक़ाइक़ थे ज़मीनी, उनसे हट के बात थी, इसलिए कि बंगाली था। एक अल्लाह, एक किताब, एक मुमलिकत। जी। अब दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस जो हिंदुस्तान में कह रही है वो भी यही यही बात कहती है वो यही बात कर कि एक हिंदुस्तान, एक हिंदू कौम, एक हिंदी जबान, एक आइन और एक मुमलिकत। वो तो मैंने पहले ही कहा ना, थीसिस एंटीथेसिस चल रहा है। लेकिन तारीखी तौर पे बात कर रहा हूँ कि जो फेडरेटिंग यूनिट्स थे, इकाइयाँ थी, उनका अपना एक वजूद था, कल्चर था, हिस्ट्री थी, लैंग्वेज थी, आइडेंटिटी थी। उसको अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो एक फेडरल डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो बनाने में, उसको जोड़ने में, उसको इकट्ठा रखने में जो तकालीफ सामने आई, जो 1971 में हमने देखा कि इतना बड़ा सानिया हुआ, ये बुनियाद है उसकी। वो तस्वुर जो था वो इन ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करता हुआ, इनको रोनता हुआ हमें एक जगह खड़ा करना था। अच्छा, मुझे आप एक जवाब दें, 1973 का आइन किस हद तक इस तजाद को हल कर सका और कितना नाकाम रहा? किसी हद तक मैं कहूँगा, इसलिए कि देखें, मिसाल के तौर पर 1973 के आइन ने सेनेट क्रिएट किया। सेनेट का मकसद तो ये था कि भाई जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनकी आवाज़ इक्वल एक अपर हाउस में हो ताकि बैलेंस हो जाए, क्योंकि नेशनल असेंबली में इक्वल नहीं है। जो बड़ा सूबा, उस वक्त फिर पंजाब बन गया बड़ा सूबा, तो पंजाब की का जो वज़न है वो ज़्यादा हो जाएगा, बाकियों का कम हो जाएगा, और शिकायत तो बाकियों को थी, पंजाब को कम और बाकियों को ज़्यादा। तो इस सेंस में तो वो पॉजिटिव था। लेकिन सेनेट और उसकी फंक्शनिंग और उसकी पावर्स जो हैं उस पे तजाद सामने आया, और हमने देखा, थोड़े दिन में देखा कि सेनेट पावरलेस है, और जो ट्रेंड्स अगर नेशनल असेंबली में चलते हैं उनको रोक नहीं सका और रोक नहीं सकता शायद। जी, एक तो ये है कि जो खित्ता पाकिस्तान बना इस तरह से, इसकी हिस्ट्री कोई नहीं। यकदम जो है वो 15 अगस्त 1947 को एक ममलिकत बनी जो पाकिस्तान बन गया। उससे पहले क्या था? उससे पहले तो इंडिया था। ये बताइए। अच्छा, दूसरी बात, पंजाब तो 14 अगस्त 1947 से 5000 साल पहले से है। हाँ, वो पंजाब है, सारे वो पंजाब है। बंगाल भी इसी तरह से था, सिंध भी इसी तरह से, तालपुरों का सिंध जो है इसी तरह से था। तो हम कैसे इस तारीखी तसल्सल को कहाँ ले जाएं? हाँ, वो उसमें ये है कि जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं है तो फिर उसमें ये वाकईतन एक तजर्बागाही बननी थी, एक ऑर्गेनिक। मैं एक आपसे सवाल उठाता हूँ जी। आरएसएस जब ये कहती है ना, एक हिंदुस्तान हिंदुओं का है, और ये हमारी तहजीब, ये हमारी सकाफत, ये एक कौम, एक जबान, फलां, अब जबान का मामला भी आता, तो उसकी एक हिस्टोरिकल उसकी एक वो रूटेड है हिस्ट्री में। ठीक, हम जब कहते हैं कि हम कोई मुसलमान बाहर की तरफ देखते रहे, सब कॉन्टिनेंट में भी पान इस्लामिज्म भी उसका इजहार था। अब जब हम बाहर की तरफ देखेंगे, जब यहाँ पैदा करेंगे, जब हमने इस्लामी स्टेट बनाने की कोशिश की, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया तारीखी इकाइयों के साथ, उनकी तारीखी तसलसल के साथ, उस पर हमने उठा के कर लिया। उसमें एक चीज बहुत ही वजाहत तलब है कि जो साउथ एशियन इस्लाम है, ये जो है ना, मैंने एक किताब करने की कोशिश की थी साउथ एशियन इस्लाम के ऊपर, तो बहुत सारे बुजुर्ग कहते थे कि इस्लाम तो साउथ एशियन या ये वो होता नहीं, वो तो यूनिवर्सल है। यहीं पे ये प्रॉब्लम है कि साउथ एशियन इस्लाम के 3 स्ट्रैंड्स हैं, टर्किश, पर्शियन एंड इंडियन।
یہ تین سٹرینڈز جب آپس میں ان کا سنتھسس ہوتا ہے تو ایک اکائی بنتی ہے جو کہ نارتھ انڈیا میں آپ کو ایک مسلم جیسے بھکتی لہر میں، ہاں بھکتی لہر میں صوفی روایت وہ صوفیزم کے ساتھ گندی ہوئی ہے نا ساری چیز. اچھا یہ اب کیا ہوا کہ جب پین اسلامزم آیا ہے، اور پین اسلامزم کوئی بہت پرانا نہیں ہے، یہ 1860 میں جب سلطان آف ٹرکی کمزور ہوتا ہے تو اس نے پین اسلامزم کا نعرہ لگایا. اچھا پین اسلامزم جب آتا ہے تو اس میں اسٹریک جو ہے پرومیننٹ ہو جاتی ہے، جو وہ عربین اسلام کی اسٹریک پرومیننٹ ہو جاتی ہے، جو کہ ہمیں اپنے ورثے سے، اپنی ہیریٹیج سے کاٹ کے ایک ایبسٹریکشن کی طرف لے جاتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر تو آپ وہ اسلامی تہذیب جس کا حصہ غالب بھی ہے، جس کا حصہ میر تقی میر بھی ہے، نذیر اکبر آبادی بھی ہے، بعد میں جو ہے وارث شاہ بھی ہے، یہ سبھی لوگ جو ہیں ان کے پیچھے جو ایک سویلائزیشنل فورس ہے، اس کو اگر آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح کا تضاد آپ یو وونٹ انکاؤنٹر سچ اے کانٹرڈکشن. لیکن جب آپ اس ساری ہسٹری سے آپ اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں، سماج سے کاٹ رہے ہیں، اور ایک ایبسٹریکشن میں جو کہ ہسٹوریکلی ایمبیڈڈ ہے پیننسولا آف عربیہ میں، اس کو یہاں پہ جب آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ سارا پرابلم اس کی وجہ سے آتا ہے میری نظر میں، اور اس سے پالیٹکس آف ایکسکلوژن جو ہے وہ پرومیننٹ ہوتی ہے. چلتے ہیں خود بھائی کی طرف. خود بھائی آپ ذرا اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. مجھے اپنے دونوں محترم دوستوں کی باتیں بہت اچھی لگی. میں صرف تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا مسئلہ بھی ہے. بالکل. وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے ابد سے یہاں ہیں، اور ہماری شروعات، انسان کی شروعات بھی اس دھرتی سے ہوئی، ہند کی دھرتی سے. اور وہ کہتے ہیں کہ سنسکرت ہماری جو مقدس زبان ہے وہ بھی یہیں کی پیداوار ہے، اس مٹی سے بنی. اب نئی سائنسی تحقیق اس بات کو غلط ثابت کر رہی ہے، اور یہ پتہ ہمیں چل رہا ہے کہ دراصل سنسکرت باہر سے آئی ہوئی زبان ہے، ایران سے اور یورپ سے. اور اس بات کو جو ہندوتوا کے علم بردار ہیں اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر کے لوگ ہیں، اسی مٹی کے ہیں، ہم باہر سے نہیں آئے. وہ مسلمانوں کو باہر سے آنے والے لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسی لیے ہم ان کو قبول نہیں کریں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص جو زمین جو اس دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہے وہ باہر سے آیا ہوا ہے، اس کے آباء و اجداد باہر سے آئے تھے. تو ہمیں اس بات پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے اور میرے آباء و اجداد باہر سے آئے تھے. چلو عرب سے آئے تھے، یا بلوچ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلا انسان بلوچستان میں پیدا ہوا ہے، اور اب یہ لیٹسٹ ریسرچ میں ثابت بھی ہو گیا ہے. مگر وہ بھی افریقہ سے آئے تھے، جس طرح آپ اور میں افریقہ سے آئے ہیں. ہمارے یہ بات چھوڑیے، یہ ڈراویڈین نیشنلزم جو ہے وہ ایرین انویژن کو بڑا کریٹیکلی دیکھتا ہے، اور میری ڈراویڈین نیشنلسٹ سے بڑی اچھی دلچسپ گفتگو رہی انڈیا میں. ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ، آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں. مختصر یہ جی کہ نیشنلزم انسانوں کو علیحدہ کرتا ہے. ہمیں صرف ایک چیز دیکھنی ہے کہ ہم انسان ہیں، اور انسانوں کے جینز میں ہمارا جو ڈی این اے ہے، آپ کا، میرا اور افریقہ کے رہنے والا ایک حبشی کا، اس ڈی این اے میں بہت ہی معمولی فرق ہوتا ہے. اس بات کو اگر ہم قبول کر لیں تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. تو ہم کیا، یہ جو مخبص ہے تاریخی کہ ہم ایک، اب ہندوستان میں مسئلہ بن گیا ہے، ہم اسے بہت زور شور سے اٹھاتے ہیں. دیکھیے کیا بنا ہندوستان کے سیکولرزم کا، اور جناح صاحب سے ہی ثابت ہو گئے کہ وہاں پہ اتنا کمیونلائزیشن ہو گئی ہے اور ہندوائزیشن ہو رہی ہے، اور وہ ایک ہندو راشٹر بننے جا رہا ہے. اور ہم ادھر پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں
کہ ہم کس بنیاد پر تنقید، ہم رادر یہ ایک طرح کی کنفرمیشن لے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اسلامائزیشن ہے وہ عین ویسی ہی ہے جیسے ہندوستان میں، لیکن ہم ساتھ ہی بڑے ناقد بھی ہیں اس کے، جیسے فہمیدہ ریاض نے کہا تم بھی ہم جیسے نکلے. جو بھی ہم جیسے نکلے. تو اس تاریخی مخمصے سے نکلا کیسے جائے یہ نیشن سٹیٹ کے اور اسلامک سٹیٹ کے؟ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں قومی اتحاد کی اور یکجہتی کی تو اس میں سے تو ہم اقلیت کو ویسے ہی نکال دیتے ہیں. پھر آ جاتا ہے نسلیاتی اور قومیتی سوالات، اس میں ہم صرف پنجابی بچتے ہیں جو اصل پاکستان کے مامے ہیں، لیکن اب تو مہاجر بھی چھوڑ گئے، پہلے وہ ہوتے تھے. اب وہ کہتے ہیں کراچی جو ہے وہ علیحدہ اس کی حیثیت بنائی جائے ہمارا. تو یہ کیا اس مقبضے کا کیا حل ہے؟ آپ بتانا پسند کریں گے؟ آپ تینوں حضرات سے پوچھتا ہوں. راشد رحمان. جی میں نے پہلے بھی کہا کہ زمینی حقائق سے ہٹ کر باتیں ہوئی اور ان کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. وہ ہیں کیا زمینی حقائق؟ زمینی حقائق وہی ہیں جن کا ذکر بھی یہاں چلتے چلتے ہوا کہ ایک تاریخ ہے، ایک کلچر ہے، ایک آئیڈینٹی ہے، زبان ہے، ہسٹری ہے. اس کو جب آپ نظر انداز کرتے ہیں تو جو لوگ جن کی وہ ملکیت ہے وہ اس کی مخالفت کریں گے، ظاہر بات ہے، نیچرل بات ہے، فطری بات ہے. اور پھر اگر آپ نے ان کے لیے جگہ نہ چھوڑی کہ وہ اس آئیڈینٹی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں اور ان کو حقوق اسی طرح ملیں جیسے کسی اور آئیڈینٹی کو مل رہے ہیں، تو پھر وہ اعتراض کریں گے اور مخالفت کریں گے. اور ایسا ہوا. آپ نے 1973 کے آئین کی بات کی، آپ یہ نہ بھولیں 1973 کا آئین اگست 14 1973 کو رائج ہوا. اس سے چند ماہ پہلے کیا ہوا تھا؟ بلوچستان میں گورنمنٹ ڈسمس ہوئی اور ایک جنگ چھڑ گئی، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جو بنگلہ دیش یا ایسٹ پاکستان میں ہوا اس سے سبق نہ سیکھتے ہوئے پھر وہی چیز دہرائی جا رہی تھی، اور جو کچھ وہاں ہوا اس کو سپریس کر دیا گیا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آج تک نہیں نظر آئی ہمیں، وغیرہ وغیرہ. تو اگر ہم سیکھتے نہیں ہیں تاریخ سے اور تجربے سے تو وی آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹ ہسٹری، اور یہ ہم کیے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک ڈیموکریٹک فیڈریشن تبھی بنتا ہے اگر آپ خدارا یہ مانیں کہ سندھی سندھی ہے اور بلوچ بلوچ ہے، پشتون پشتون ہے، پنجابی پنجابی. اگر پنجابی مانے اس بات کو، اول تو پنجابی پتہ نہیں ہے ماننے کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں، وہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن بہرحال ہر جو انسان یہاں رہتا ہے اس کی کوئی جڑیں ہیں، روٹس ہیں، ٹریڈیشن ہے، ہسٹری ہے، کلچر، آئیڈینٹی ہے. اس کو اپناتے ہوئے اور ایمبریس کرتے ہوئے اگر آپ ایک ریاست کھڑی کریں گے تو ہم آہنگی ہوگی اور خوش رہیں گے لوگ. 1971 نہیں ہوگا جی پھر 1971 نہیں ہوگا. 1971 نہیں ہوگا، 1973 نہیں ہوگا، اور جو چل رہا ہے ابھی 2002 سے وہ نہیں ہوگا. ریلیجن جو ہے اسلام سمیت وہ ایک بڑا کنٹیسٹڈ ٹرین ہے. آپ نے ذکر کیا ہماری صوفی ٹریڈیشن کا. صوفی ٹریڈیشن کا کیا ہوا ہے؟ بریلوی بلیو کرتے ہیں صوفی ٹریڈیشن میں، لیکن انہی بریلویوں میں سے خادم حسین رضوی اور ادر ایکسٹریمسٹ جو ٹینڈنسیز ہیں وہ نکلتی ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ کوئی ایسا اسلام پیدا کرنا چاہتے ہیں یا ایجاد کرنا چاہتے ہیں جو سب کو انکلوڈ کرے اور سب کے لیے قابل قبول ہو. یہ تو پھر آپ اس کی تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو کربلا بھی یاد آئے گا اور واقعات بھی یاد آئیں گے، اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا مشکل کام. راشد صاحب اس میں جو کنٹیسٹیشن کے ساتھ جو ہے ہر طرح کا جو اسلامک نیریٹو ہے اس کو آپ کو پرمٹ کرنا ہوگا کہ وہ سرکولیٹ کرے اور ایک نئی طرح سے ریلیجس الائنمنٹ بنے یہاں پہ، کیونکہ جو ٹالرنس چاہیے نا اس کے لیے. ٹالرنس ہی تو نہیں ہے. دیکھیے بات سنیں، اس میں اسٹیٹ کی میڈیشن اسلام بہت کو پاکستان میں یوز کیا گیا یونیفیکیشن کے لیے، یہی نیشن بلڈنگ کے لیے. اس پہ مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو فرقہ وارانہ تقسیم ہو گئی، کون ہے مسلمان؟ میرے نزدیک آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کے نزدیک میں مسلمان نہیں ہوں، اور ہر ایک کے نزدیک دوسرا کافر ہے یا مسلمان نہیں ہے. تکفیر ہوتی ہے، تکفیر یونیورسل ہے، تمام فرقوں میں ہے، اور یہ بہت بڑی تقسیم ہے. تو اس کی بیسس پہ آپ کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں یہی میرا سوال. اور دوسری بات یہ کہ اب ہم چلے گئے ہیں 21 سینچری کی بھی اب تیسری دہائی میں انٹر ہونے جا رہے ہیں.
ہم کہاں سے اس کی انڈیجنائزیشن کر لیں گے گلوبلائزیشن میں؟ اب تو پتہ نہیں، نہیں. آپ کے پاس نا اور کوئی جو ایسی آئیڈیالوجی کا ہونا، نیشن ہوڈ، یہ نہیں نیشن ماڈرن ہوڈ، نیشن ہوڈ. دیکھیں نیشن ہوڈ میں پھر کیا ہوتا ہے، نیشن ہوڈ میں نیشن ہوڈ اور اس کو یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں. نیشن ہوڈ کا ابھی تک پرابلم کیا ہے، کہیں؟ ابھی تک کہیں کیا ہے؟ میری عرض سنیں نا. نیشن ہوڈ کا پھر پرابلم یہ ہوگا جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ وہ نیشن ہوڈ پنجابی نیشن ہوڈ تو ہو سکتی ہے، پاکستانی نیشن ہوڈ پھر وہی یو ول گو بیک ٹو اسکوئر ون. اچھا، سندھی نیشن ہوڈ ہو آپ سکتی کی ہے. بات آ گئی. پرویز، آپ کی کیا رائے ہے ڈاکٹر صاحب کی رائے پہ؟ جناب، دوستوں کی باتیں سن کر دل بڑا خوش ہوا. ہم ایک ہی سوچ رکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ایک کثیر القومی ملک ہے. اس میں الگ الگ تہذیبیں ہیں، الگ الگ زبانیں ہیں، الگ الگ مذاہب ہیں اور مسلک ہیں. تو اگر آپ مذہب کا مسئلہ بھی حل کر لینا کہ اگر سارے مسلمان ہوتے یہاں پہ پھر بھی یہاں امن نہ ہوتا، اس لیے کہ یہاں مختلف مسلک ہیں. اور جو سب سے بڑا فرق آیا شیعہ سنی کا، یہ تو تاریخی ہے، کبھی حل نہیں ہو سکتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو مستقبل کی طرف دیکھنا ہے، خوشحال ملک بننا ہے، تو ہمیں وہ کرنا ہوگا جو باقی دنیا کرتی ہے، یعنی کہ مذہب آپ کا ذاتی سوال رہے، یہ ریاست اس سے بالکل علیحدہ ہو جائے. ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک ٹرکش آتھر کی کتاب آئی ہے، اس کا خیال ہے کہ 11ویں صدی تک جو ہمارے علماء تھے وہ اسٹیٹ سے یا سرکار سے علیحدہ تھے، اور ہمارے جتنے فقہا ہیں یہ سب کے سب زیر عتاب رہے. اور یہ بعد میں سلسلہ شروع ہوا 12ویں صدی کے بعد کہ یہ جو اسلام اور اسٹیٹ جڑ گئے، اس سے پہلے نہیں تھے. پہلے علماء حق تھے، پھر علماء سو بن ہے. تو ناظرین، یہ آج کی یہ ڈسکشن لمبی ہو گئی. آپ کو جاننا چاہیے تاریخ کے، یہاں مختلف طرح سے اور مختلف پہلوؤں سے بات کی گئی ہے، اور آخری نتیجہ یہی ہے کہ ہم کوشش ہم نے کی کہ اسلام کے نام پہ یہ ریاست بنے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح فرقہ وارانہ اور مسئلے کی تقسیم ہوئی، اور کس طرح مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور اسے ایک طرح کا کاروبار بنا لیا گیا. اب ہمارے سامنے راستہ یہی رہ جاتا ہے، اگر ہمیں ایک حقیقی معنوں میں قومی یکجہتی حاصل کرنی ہے تو یہاں کی جو تہذیب ہے، ثقافت ہے، تاریخ ہے، یہاں کے جو بسنے والے لوگ ہیں، بھلے وہ پنجاب کے ہیں، سندھ کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، کے پی کے ہیں، ان کے تمام کی کثرت کو کے اندر ایک وحدت تشکیل دی جائے، اور مذہب کا اور ریاست کا تعلق جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کیا جائے، کیونکہ مذہب کا اپنا ایک روحانی سفیر ہے اور ریاست ایک دنیاوی سی منڈین چیز ہے. جس دونوں کو ہم آپس میں مکس کر کے ہم نے دیکھ لیا ہے، اس مخمصے سے نکلنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اسی میں پھنسے رہیں گے. آج ہم قائد اعظم محمد جناح کو ان کی یوم ولادت پہ ان کا دن مناتے ہوئے ہم جناح کو یاد کر رہے ہیں کہ جناح ایک بہت بڑے ڈیموکریٹ تھے، ڈیموکریٹ پار ایکسلنس. بہت لبرل تھے، آزاد خیال تھے، انسانی حقوق کی علمبردار تھے، اور وہ مذہبی بنیاد پر اس کے باوجود کہ انہوں نے بر صغیر کی تقسیم تک وہ پہنچے، لیکن وہ ایک پاکستان کو ملائی ریاست بنانے کے خلاف تھے. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں تھیوکریسی کے لیے کوئی جگہ نہیں. اسی پہ ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں. آپ کو شکریہ، اور یہ کہ بدلوں کی نشریات کو آپ سبسکرائب ضرور کیجیے، شاید اس میں آپ کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے، ہمیں بھی کچھ توصیف مل جائے. بہت شکریہ.